अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नवाब मोहसिनुल मुल्क जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक के लेक्चर 2 का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने नवाब मोहसिनुल मुल्क के मुसन्निफ़ डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का तारुफ़ पेश किया था। इसके अलावा नवाब मोहसिनुल मुल्क के बारे में भी चंद ज़रूरी मालूमात जो हैं उन्हें भी शेयर किया था। आज हम इस सबक को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आपकी किताब सरमाया उर्दू साल दोम के सफ़ा नंबर 17 और 18 में मौलवी अब्दुल हक ने नवाब मोहसिनुल मुल्क की शख्सियत की किन खूबियों को उजागर किया है। अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस सबक के गुज़िश्ता लेक्चर में हमने नवाब मोहसिनुल मुल्क की जिन खूबियों के बारे में जाना था, उनमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक हमें ये बताते नज़र आए कि अल्लाह ताला ने नवाब मोहसिनुल मुल्क की शख्सियत में बेशुमार खूबियाँ रखी थीं। इसके अलावा मोहसिनुल मुल्क का जो खिताब उन्हें दिया गया वो उनके लिए बहुत ही मौजू निकला, यानी कि उनकी शख्सियत पर पूरा उतरता था। वो एक पारस पत्थर जैसी खसूसियत रखते थे अपने अंदर। इसके अलावा वो हैदराबाद के बेहतरीन मुंतज़िम थे। उन्होंने हैदराबाद पर बहुत से एहसानात किए। वो इस कदर ज़हीन और इंतज़ामी काबिलियत रखते थे कि मुश्किल से मुश्किल मामला भी अगर उन्हें दरपेश हो तो वो उसे बातों बातों में सुलझा देते थे, उसे हल कर देते थे। और इसके अलावा उन्होंने पहली दफ़ा हैदराबाद में मिस्र के नमूने पर बजट पेश किया और यहाँ पर बजट का निज़ाम कायम किया। इसके अलावा बंदोबस्त का महकमा भी उन्हीं का कायम करता है और फ़नांस और टैक्स के महकमे में भी उन्होंने बहुत सी इस्लाहें की। अब आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम सफ़ा नंबर 17 में मौजूद जो पैराग्राफ हैं उनका मुताला करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पैराग्राफ है, हैदराबाद में बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन अब तक किसी को वो मकबूलियत और हर दिल अजीज़ी हासिल नहीं हुई जो नवाब मोहसिनुल मुल्क को हुई। हमारे मुल्क में खुशामदियों की कोई कमी नहीं। वो हर बड़े और साहिब इक़्तिदार आदमी पर इस तरह टूट कर गिरते हैं जैसे शहद पर मक्खियाँ। ये एक मिसाल दी गई है, लेकिन सच और झूठ का इम्तहान उस वक्त होता है जब वो बड़ा आदमी अपने इक़्तिदार या मनसब से महरूम हो जाता है। नवाब मोहसिन मुल्क की रुखसत के वक्त हैदराबाद में कोहराम मच गया था और हज़ारहा आदमी का ठट स्टेशन के बाहर और अंदर लगा हुआ था। सैकड़ों आदमी, जिनमें अमीर, गरीब, बेवाएँ और यतीम सभी थे, ज़ारो कतार रो रहे थे। वो क्या चीज़ थी जिसने छोटे बड़े सबका दिल मोह लिया था? दिल मोह लेना, दिल जीत लेना। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखे हुए हैं। तो कोहराम, शोरोगुल, दिल मोह लिया, दिल जीत लिया, जाहो ज़रवत, मनसब और दौलत, फसाहत, खुशबयानी, मुनग़्ज़, रंजीदा और नाराज़, तुंदही दिल लगाकर शौक़ ज़ौक़ से, नेचरी, अक्ल परस्त, अक़लियत परस्त, नहज, तरीक़ा, तरह से, वास, नसीहत, देरीना, पुरानी, मलका, महारत या खूबी, दाग बैठ डालना, बुनियाद रखना। अब इस पैराग्राफ में हम ये देखते हैं, मौलवी अब्दुल हक हमें ये बताते हैं कि हैदराबाद में बहुत से लोग आए और गए, वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज भी हुए, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा आदमी किसी ओहदे पर फाइज होता है, जब कोई आदमी किसी बड़े ओहदे पर फाइज होता है, इसे यूँ कहना चाहिए, तो लोग अपना काम निकलवाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए या अपनी इज़्ज़त और शोहरत को बढ़ाने के लिए उन बड़े लोगों की खुशामद करते हैं, उनके इर्द गिर्द मक्खियों की तरह मंडलाते रहते हैं ताकि वो किसी तरह उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें, ताकि वो उन बड़े ओहदा रखने वाले लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करके अपनी ज़ाती ज़िंदगी में फ़वाइद हासिल कर सकें।
لیکن نواب محسن الملک ان سے مختلف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر جب انسان کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اس وقت لوگ جو ہیں اس کے گرد مکھیوں کی طرح منڈلاتے ہیں، وہ اس کی خوشامد کرتے ہیں تاکہ وہ بڑا عہدیدار ان کے کسی کام آ سکے، ان کی کہیں سفارش کر سکے۔ اور اس بڑے آدمی کی اصل حیثیت اور وقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ آدمی اپنے اس عہدے سے دستبردار ہو جاتا ہے، جب اس سے وہ عہدہ لے لیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواب محسن الملک جب حیدرآباد سے رخصت ہوئے، جب وہ اپنے عہدے سے الگ ہوئے، تو اسٹیشن پر جب وہ حیدرآباد سے رخصت ہو رہے تھے، بہت سے لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا، جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سب لوگ شامل تھے، یعنی کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر انسان ان کے لیے رنجیدہ تھا، ان کے جانے پر رنجیدہ تھا۔ ورنہ تو ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ اپنے عہدے سے دستبردار ہوتے تھے یا اپنا عہدہ چھوڑ کر جاتے تھے تو لوگ انہیں بھول جاتے تھے۔ لوگوں کا تعلق اس عہدے دار سے صرف تب تک ہوتا تھا جب تک اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا تھا، لیکن ایسی کیا بات تھی کہ محسن الملک جب حیدرآباد چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت بھی لوگ ان کے لیے زار و قطار رو رہے تھے، ان کے لیے رنجیدہ تھے، ان کے جانے پر رنجیدہ تھے، اور انہیں رخصت کرنے کے لیے اسٹیشن پر ان کا رش لگا ہوا تھا۔ تو ایسی کوئی بات تو تھی کہ جس نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے، یعنی کہ نواب محسن ملک میں ایسی تو کوئی بات ضرور ہوگی جس نے ان لوگوں کے، جن میں امیر، غریب، بیوائیں، یعنی کہ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص شامل ہے، وہ ان کے جانے پر رنجیدہ تھا۔ اس سے اگلے پیراگراف میں پہلے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلاً نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ ہاں کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واز کہتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ اب صفحہ نمبر 17 اور 18 میں موجود متن کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی تشریح کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف ہے، حیدرآباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کو ہوئی۔ ہمارے ملک میں خوش آمدیوں کی کوئی کمی نہیں، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نواب محسن الملک کی رخصت کے وقت حیدرآباد میں کوہرام مچ گیا تھا۔
اور ہزارہ آدمی کا ٹھٹ اسٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا۔ سینکڑوں آدمی جن میں امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سبھی تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل مول لیا تھا؟ اس پیراگراف میں مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حیدرآباد میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے، لیکن کسی کو بھی وہ مقبولیت اور شہرت اور عزت حاصل نہیں ہوئی جو نواب محسن الملک کے حصے میں آئی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتا ہے تو بہت سے خوشامدی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی سچی جھوٹی عزت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ایسے میں اصل بات کا پتہ اس وقت چلتا ہے، سچ اور جھوٹ کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اس عہدے یا اپنی اس کرسی سے محروم ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جب نواب محسن الملک حیدرآباد سے رخصت ہو رہے تھے، اپنا عہدہ چھوڑ کر جا رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ اسٹیشن پر ہزارہ لوگوں کا ہجوم جمع ہے اور محسن الملک کے جانے پر غم کا اظہار کر رہا ہے، اور اس میں کسی خاص طبقے کے لوگ شامل نہیں تھے بلکہ زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ہجوم میں شامل تھے۔ امیر، غریب، بیوائیں اور یتیم سب ہی تھے جو زاروں قطار رو رہے تھے اور نواب محسن الملک کے جانے کا غم منا رہے تھے۔ تو ایسی کون سی خوبی تھی نواب محسن الملک میں جس نے ان تمام لوگوں کا دل جیت لیا تھا اور لوگ ان کے جانے پر اس قدر غم زدہ تھے؟ اگلا پیراگراف ہے، جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے، ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو، یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب و بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے، ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلا نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ ہاں کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا، پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واعظ کہتے تھے۔ ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، اسلام یا مسلمانوں سے ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا، اور اس کی متعدد وجوہات ہیں، مختلف وجوہات ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ اس وقت انگریز ہندوستان پر مکمل طور پر قابض ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان مایوسی کا شکار ہو چکے تھے، اور جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ مذہب میں پناہ ڈھونڈتا ہے، مذہب کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں جب مسلمان اپنی دولت، اپنی بلندی، اپنا منصب سب کچھ کھو چکے تھے، وہ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے تباہ ہو چکے تھے، تو ایسے میں مذہب وہ واحد چیز تھی جس میں وہ اپنا سکون ڈھونڈتے تھے، جس میں جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ ایک مذہب ہی ان کے پاس رہ گیا تھا
جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، جس کی وجہ سے اگر کوئی تھوڑی سی بھی بدگمانی کبھی پیدا ہوتی تو لوگ جذباتی ہو جاتے، لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، اور اس وقت شاید ہی کوئی ایسا لکھنے والا ہو جس نے مذہب پر اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا ہو۔ یہاں تک ایسے لوگ بھی جنہیں عام طور پر بد تہذیب کہا جاتا ہے، یا بد مذہب کہا جاتا ہے، یا بد عقیدہ کہا جاتا ہے، یا جنہیں مذہب سے دوری کا طعنہ دیا جاتا ہے، ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب بن چکا تھا۔ اور سر سید جنہیں اقلیت پرست کہا جاتا تھا، اور ان کے حلقے کے جو دوسرے رکن تھے، جن میں نواب محسن الملک، حالی، مولوی مشتاق حسین، شبلی نعمانی، چراغ علی، نذیر احمد، ہاں وہ بھی کچھ بھی اگر لکھتے تھے تو وہ آخر کار مذہب ہی پر ان کی تان ٹوٹتی تھی، یعنی کہ وہ آخر کار کوئی نہ کوئی ایسا پہلو نکال لیتے تھے جو مذہب سے متعلق ہوتا تھا۔ نواب محسن ملک کو شروع سے ہی مذہب سے لگاؤ تھا، پہلے وہ میلاد پڑھتے تھے اور وعظ و نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی تحریروں میں صرف ایک ہی ایسی تحریر ہے جو خالص مذہبی ہے، اس کے علاوہ ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی تھیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن کسی نہ کسی طور سے وہ مذہب سے ضرور جڑی ہوئی تھیں۔ اردو میں انہیں اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی تحریروں میں ادبیت پائی جاتی ہے، روانی، فصاحت، سلسلے بیان ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے تھے اور ان کا ترجمہ کر کے ان کا مطالعہ کرتے تھے، ترجمہ کروا کر ان کا مطالعہ کرتے تھے، اور ان کے مضامین میں یہی وجہ ہے کہ مغربی خیالات کی ترجمانی نظر آتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی، اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے، ان کی ہوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دکن میں رہتے رہتے بعض امراض کی وجہ سے بھی شاید شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایک فصیح اور پردرد تقریر کی، یہ دونوں آبدیدہ ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم بھرم نہ ہو جائے تو اس وقت نواب صاحب کی ہوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر جاتی تھی، اور منغص اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے تھے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی، باتوں باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک پہنچ جاتی تھی۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ نواب محسن الملک کو بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، وہ کوئی بات کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ وہ بات نہیں کر رہے، ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، اور ان کی آواز میں اس قدر دلکشی تھی کہ جو کوئی بھی ان سے ملنے آتا اور کسی بھی معاملے میں گفتگو کرنے آتا تو وہ ان کی ذہانت اور قابلیت کا قائل ہو جاتا تھا، جیسا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ بولو کہ پہچان لیے جاؤ۔ جب انسان بولتا ہے تو اس کی علم و حکمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان بولے گا نہیں تو دوسرا اس کی قابلیت کا، اس کی ذہانت کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اسی طرح جب نواب محسن الملک کوئی بات کرتے تو دوسرے ان کی ذہانت اور قابلیت کی قائل ہو جاتے اور ان کی قابلیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر مخالف بھی ان کے حق میں ہو جاتے تھے، ان سے بات کرنے کے بعد وہ بھی اپنی مخالفت چھوڑ کر ان کے حق میں ہو جاتے تھے، ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔
دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے وہ کبھی کبھار بمبئی چلے جایا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک دفعہ جب وہ بمبئی گئے تو وہاں ان کی ملاقات بدرالدین طیب جی سے ہوئی۔ بدرالدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے سخت مخالف تھے، تو ایسے میں نواب صاحب نے بدرالدین طیب جی کے سامنے ایک ایسی خوش بیان اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آبدیدہ ہو گئے، اور تھوڑی سی دیر میں بدرالدین طیب جی کی جو مخالفت ہے وہ ہمدردی میں بدل گئی، اور بدرالدین طیب جی نے ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے دے دیا۔ یعنی کہ اپنی باتوں سے نواب محسن ملک نے بدرالدین طیب جی کو سر سید کے مشن کے جو مخالف تھے انہیں ان کے حق میں کر دیا، اور ان کے اس مخالفت کو ہمدردی کے جذبے میں بدل دیا۔ اور بمبئی میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس میں اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب جی ہوئے۔ اسی طرح ان کی خوش بیانی کی اگر بات کی جائے تو جب بھی کوئی بڑا جلسہ منعقد کیا جاتا اور اس میں کوئی ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے معاملہ بگڑنے لگا ہے اور یہ اس بات کا خطرہ پیش ہے کہ جلسہ درہم برہم ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں نواب صاحب کی خوش بیانی، ان کی فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کر جاتی تھی، اور اس وقت جو لوگ رنجیدہ ہوتے اور غم و غصے میں مبتلا ہوتے ان کے چہرے خوشی سے بھر جاتے تھے، ان کے چہروں پر خوشی آ جاتی تھی اور وہ خوشی سے کھل جاتے تھے۔ نواب محسن ملک کی بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ وہ لوگوں کو بہت جلد اپنے حق میں کر لیتے تھے، انہیں اپنی باتوں سے متاثر کر لیتے تھے۔ ان کی شخصیت میں موجود شوخی اور ظرافت اس حد تک تھی کہ وہ لوگوں کو بہت جلد متاثر کر لیتی تھی اور لوگوں کے چہروں پر خوشیاں لے آتی تھی۔ اگلا پیراگراف ہے، دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسے تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ ان دو پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ نواب محسن الملک کو دوسروں سے کام لینے کا بڑا اچھا سلیقہ تھا، یعنی کہ وہ اپنی اندر لیڈرشپ کوالٹی رکھتے تھے۔ وہ اتنے محبت بھرے انداز سے دوسروں کو کام کرنے کا کہتے کہ دوسرے خوشی خوشی ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے ملازموں اور ماتحتوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ اگر کوئی ملازم یا ماتحت کوئی کسی کام کی فرمائش ان سے کرتا تو نواب محسن الملک ان کا کام اتنی خوشی خوشی کرتے تھے جیسے کہ وہ ان کا اپنا ذاتی کام ہو۔ اسی طرح وہ مردم شناس تھے، یعنی کہ لوگوں کو پہچاننے میں انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ وہ تھوڑی سی دیر میں اور تھوڑی سی بات چیت سے آدمی کے اندر موجود تمام خوبیوں سے واقف ہو جاتے تھے۔ وہ یہ جان لیتے تھے کہ اس آدمی سے کس قسم کا کام لیا جا سکتا ہے اور یہ آدمی کس قسم کی خوبیوں کا مالک ہے۔ وہ نہ صرف اچھے لوگوں سے کام لینا جانتے تھے بلکہ برے لوگوں سے بھی اور ہر قسم کے لوگوں سے کام لینے کا ہنر جانتے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے، نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھا کرتے تھے۔ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔
اس پیراگراف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نواب محسن الملک مطالعے کے بہت شوقین تھے۔ وہ نہ صرف اردو اخبارات بلکہ فارسی اور عربی کی کتابیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے ذوق کے مطابق ہوتی، ان کی طبیعت کے مطابق ہوتی، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے تھے اور پھر اس پر بحث بھی کرتے تھے، اور ان کے کتب خانوں میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی معیاری کتابیں موجود تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، تو بھی اس جوان ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔ سر سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کاموں کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ اس سبق کے اختتام میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نواب محسن الملک نے نہ صرف انتظامی امور کو بہت خوبی کے ساتھ نبھایا، بلکہ اردو زبان کے فروغ میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں جب اردو کی مخالفت زور پکڑ رہی تھی، تو اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے انجمن قائم کی گئی، اور اس کے جلسے میں نواب محسن الملک نے اپنی خوش بیان تقریر اور پرجوش تقریر کی وجہ سے لوگوں پر بڑا اثر ڈالا اور لوگوں میں جوش کی ایک لہر پھیلا دی، یعنی کہ لوگوں کو متحد کرنے میں اور اردو کی حفاظت اور حمایت میں نواب محسن الملک کا بڑا کردار ہے۔ اور اسی طرح نواب محسن الملک نے سر سید کے راستے کو ہمیشہ اپنائی رکھا، اور وہ شاہراہ جس پر سر سید گامزن تھے اور جس کی داغ بیل سر سید نے ڈالی تھی، نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے، اور سر سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو مزید ترقی دی، اسے آگے بڑھایا اور اسے پوری تندہی سے نبھایا بھی۔ اور اگر کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف بڑھیں گے۔ تو مشق میں سب سے پہلے سوالات ہیں جو کہ اس سبق کے متن سے لیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، نواب محسن الملک کو ریاست کے نظم و نسق اور حکومتی معاملات پر کس حد تک عبور حاصل تھا؟ تو اس کا جواب اگر ہم مصنف کے مطابق دیں تو یہ ہے کہ مصنف کے خیال میں نواب محسن الملک جو ہر قابل تھے، ان کا ذہن رسا تھا اور طبیعت حاضر تھی۔ ریاستی اور حکومتی معاملات پر انہیں ماہرانہ عبور حاصل تھا۔ وہ بڑے بڑے مشکل معاملات کو باتوں باتوں میں سلجھا دیتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ نواب محسن الملک ریاستی عوام میں کس حد تک ہر دل عزیز تھے؟ تو اس کا جواب یوں ہوگا کہ نواب صاحب ریاستی عوام اور خواص دونوں میں بڑے محبوب اور ہر دل عزیز تھے، اور ان کی مقبولیت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملازمت کی مدت ختم ہونے پر جب وہ حیدرآباد سے واپس جا رہے تھے، تو پورے حیدرآباد میں کوہرام کی سی حالت تھی۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسٹیشن پر آپ کو الوداع کہنے آئی تھی، اور اس ہجوم میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، اور یہ پورا مجمع غم میں مبتلا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ نواب محسن الملک کی تحریر کی کیا خصوصیات ہیں؟ نواب محسن الملک کو اردو کے ادیبوں میں تو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان، روانی، فصاحت اور تسلسل بیان کی خصوصیت نمایاں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نواب محسن الملک کی تقریر کا انداز کس حد تک دلکش ہے؟ نواب محسن الملک بڑے خوش بیان مقرر تھے، ان کی آواز میں
شیرینی اور دلکشی پائی جاتی تھی۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا تو نواب صاحب اپنی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت سے سامعین کو بشاش اور شگفتہ کر دیتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ نواب محسن ملک نے بدر الدین طیب جی کو، جو سر سید اور علی گڑھ کالج کے سخت مخالف تھے، اپنا گرویدہ کیسے بنا لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نواب محسن ملک نے ان کے سامنے پردرد اور فصیح تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے اور ان کی دیرینہ مخالفت ہمدردی میں بدل گئی اور علی گڑھ کالج کے لیے انہوں نے ایک گراں قدر عطیہ دے دیا۔ اگلا سوال ہے کہ نواب محسن ملک کو مطالعے کا شوق کس حد تک تھا اور وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے؟ تو اس کا جواب یوں ہوگا کہ نواب محسن ملک کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات، اردو، فارسی اور عربی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے، انگریزی اخبارات اور مضامین کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ جیسا کہ آج کل کے امتحانی جو آپ کا جس طرح سے آپ کے امتحان ہوتے ہیں تو اس میں سوالات جوابات نہیں آتے، لیکن ان باتوں کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ ایم سی کیوز کی صورت میں آپ کے پرچے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ جس میں ہمیں تمثیلی انداز کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں معلومات دی گئی ہے کہ بعض اوقات بات کی وضاحت کے لیے یا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اسے تمثیلی انداز کہا جاتا ہے۔ جیسے اس سبق میں آئے ہوئے یہ جملے دیکھیں۔ تو پہلا جملہ جو اس سبق میں تمثیلی انداز سے بیان کیا گیا تھا وہ ہے، ان سے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں۔ دوسرا جملہ تھا، وہ ہر بڑے اور صاحب اقتدار آدمی پر اس قدر ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں، ان افراد کو جو ان کی یا حکومت کی راہ میں حائل ہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی تھی۔ آپ دیکھیں ان 5 کے 5 جملوں میں مثال دے کر بات کی وضاحت کی گئی ہے اور بات میں زور پیدا کیا گیا ہے۔ اب کہا گیا ہے کہ اسی نوعیت کے 5 مزید جملے بنائیے۔ تو پہلا جملہ جو ہم تمثیلی انداز میں بنا سکتے ہیں وہ ہے کہ کل بارش میں چھاجو پانی برس گیا۔ وہ بات کیا کرتا ہے، منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ اسی طرح کا ہم ایک اور جملہ بنا سکتے ہیں کہ در بدر ٹھوکریں کھا کھا کر اب وہ مایوس ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے کہ اس کی سحر بیانی نے محفل پر جادو سا کر دیا۔ اس کے بعد آخری جملہ جو ہم بنا سکتے ہیں وہ ہے، صحرا میں پھول ہیں یہ قطار اندر قطار پریاں۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ اپنے خود بھی اس طرح کے جملے بنا سکتے ہیں اور اس طرح کے جملوں کی مشق کریں تاکہ آپ تمثیلی انداز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اسے اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں، روزمرہ زندگی کے جو بول چال ہے اس میں استعمال کر سکیں۔ اگلا سوال ہے کہ اس سبق میں سر سید احمد خان کے جن جن رفقا کا ذکر آیا ہے ان کے ناموں کی ایک فہرست مرتب کیجیے۔ تو صفحہ نمبر 17 پر ہی سر سید کے جن رفقا کا نام آیا ہے انہیں ہم یہاں لکھ دیں گے، جن میں ہیں نواب محسن الملک، مولانا الطاف حسین حالی، مولوی مشتاق حسین، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولوی چراغ علی اور مولوی نذیر احمد۔ جتنے بھی سوالات کے جواب اب تک ہم نے دیے ہیں اور مزید آگے دیں گے، وہ تمام کے تمام سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سبق کے متن میں موجود ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے متن کو سمجھیے اور ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کیجیے۔
اگلا سوال ہے کہ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ خلاصہ لکھنا آپ کو آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد مصنف کا نام، اور پھر اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھ دینا ہے۔ خلاصہ 1.5 سے 2 صفحات پر مبنی ہونا چاہیے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ اگلا سوال ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح کریں۔ یہ 2 اقتباسات دیے گئے ہیں، اور اقتباس کی تشریح کا طریقہ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے آپ حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن میں آپ سب سے پہلے سبق کا عنوان، اس کے بعد مصنف کا نام، پھر ماخذ اور پھر صنف۔ اس کے بعد آپ سیاق و سباق لکھیں گے۔ سیاق و سباق 2 طرح سے لکھا جا سکتا ہے، ایک امثالی طریقہ کار سے اور ایک اجمالی سے۔ امثالی میں آپ اقتباس سے پہلے اور بعد کی جو تفاصیل ہیں انہیں بیان کریں گے، اور اسی طرح اجمالی میں آپ اس سبق کا مختصر خلاصہ جو کہ 11 سے 12 لائنوں کے درمیان ہو اسے بیان کر دیں گے۔ سیاق و سباق لکھنے کے بعد آپ دیے گئے اقتباس کی تشریح کریں گے۔ تشریح میں آپ اس اقتباس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، اور وضاحت کے لیے آپ مختلف اقوال، اشعار استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں حروف کو جملوں میں استعمال کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور ان حروف کی مختلف تعریفیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور ان حروف کو پڑھ کر اور ان کی تعریفوں کو پڑھ کر ان حروف کو درجہ بندی دینی ہے، ان کی درجہ بندی کرنی ہے، اور پھر ان حروف کو ان تعریفوں کی روح سے آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔